अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम भाई बहन खैर व आफ़ियत से होंगे। मोहतरम दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल पर इसके बारे में देखा होगा कि जो है गरीबी से जो लोग परेशान हैं, मुफलिसी से परेशान है, पैसा कौड़ी हाथ में नहीं है, अच्छा कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं सेट हो पा रहा है, या कोई अगर नौकरी वाला बंदा है तो उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, कोई दुकानदार है तो उसकी दुकान में जो है ग्राहक नहीं आ रहे हैं, खैर व बरकत नहीं है, या कोई इंसान कोई सा भी बिज़नेस करता है उसके बिज़नेस में खैर व बरकत नहीं हो रही है, तो उसमें क्या करना है आपको। ये वज़ीफ़ा आपके लिए बहुत ही ख़ास है और बहुत आसान वज़ीफ़ा है। अगर आप इस वज़ीफ़े को मेरे बताने से, इस वज़ीफ़े को अगर आप हज़रात करेंगे, थोड़ी सी देर का काम है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि आपको जो है बेपनाह इससे फ़ायदा हासिल होगा। और आप लोग अपनी आँखों से मुशाहिदा करेंगे, देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके कारोबार में, आपकी दुकान में, आपके बिज़नेस में, आपके रोज़गार में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाएगा और अल्लाह ताला बेशुमार दौलतों से आपको नवाज़ेगा। तो मोहतरम सामईन इकराम, गुजारिश करता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरी वीडियो को जो है लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके के वजीफ़े जो हैं वो आप तक पहुँचते रहें और इसी तरीके से आप लोगों को फ़ायदा होता रहे। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो वीडियो में बताई हुई बात आपके समझ में नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आजकल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत बेरोज़गारी फैली हुई है, और ख़ासकर नौजवान लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और पैसा कौड़ी की कदम कदम पर ज़रूरत पड़ती है, दौलत की कदम कदम पे ज़रूरत पड़ती है, बग़ैर पैसे के कुछ भी नहीं हो पाता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग परेशान रहते हैं, अक्सर हमारी जेब खाली रहती है, और हम जो है अपने दिल का कोई ऐसी चीज़ जो हमारे दिल में है वो हम नहीं कर पाते हैं, अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाते हैं। दिल में कोई ख़यालात आते हैं तो उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह ये रहती है कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारा मन नहीं लगता कारोबार में, काम करने में दिल नहीं लगता है, अच्छा काम सेट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्हीं के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अक्सर लोग इस बात के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जो है कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, या कोई हमारे सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, या किसी ने कोई टोना टोटका हमारे ऊपर ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से हमारा काम नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो ख़यालात हमारे जहन में आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और लोगों को गुमराह करने पे लगे हुए हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, जो लोग करने धरने वाले लोग होते हैं वो इंसान को डरा देते हैं, उसको उलझा देते हैं, परेशान कर देते हैं। बहुत से अच्छे लोग भी हैं, बहुत से करने धरने वाले अच्छे लोग भी हैं, जो अच्छे आलिम हैं, बड़े आलिम हैं, मौलवी हैं, और जो है वाक़ई में वो खिदमत खल्क़ करते हैं, अल्लाह और रसूल के फ़रामीन के मुताबिक जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं अल्लाह के कलाम के ज़रिए से। ऐसे लोग भी हैं जिनके तावीज़ों में जो है असर होता है, जिनके नक्श जो होते हैं वो काम करते हैं, और जिनकी दुआ में तासीर होती है, वो अल्लाह के नेक बंदे, कुछ मौलवी हज़रात, कुछ आलिम हज़रात ऐसे भी हैं। लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो करने धरने के लिए बैठ गए और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली, किताबें रख ली सामने, उसमें देख देख के जो है वो नक्श वगैरह लिखते रहते हैं, और न जाने क्या क्या बताते हैं कि ये उतारा, वो उतारा करो, इसकी खोपड़ी लाओ, उसकी हड्डी लाओ, और ये कपड़ा लाओ, वो लाओ, ये लाओ। ये सारी चीज़ें लोगों को गुमराह करने के लिए होती हैं, और बताते हैं कि आपके ऊपर जो है करा हुआ है, जादू टोना है, सहर आसिब है, ये है, वो है, और इसके लिए आपको इतना ख़र्चा देना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ़ एक ज़हनी आपका जो है तवाज़ुन है, इसको डिसबैलेंस ना होने दें, ऐसे लोगों के चक्कर में हरगिज़ ना पड़ें। देखिए, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में हर चीज़ का हल मौजूद है। अल्लाह का नाम जो है, अल्लाह के बहुत सारे ज़ाती सिफ़ाती नाम हैं, तो अल्लाह के नामों में ही इतनी बरकत है कि अगर आप उन नामों को ही दिल से अगर विर्द में ले लें तो इंशाअल्लाह ये सारी परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आप सेहत के एतबार से भी तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे, बीमारियों से आपको निजात मिलेगी,
اور اس کے علاوہ گھریلو حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، ہے نا، گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی، اور گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، اور گھر والے سارے لوگ جو ہیں خوشحال رہیں گے، تندرست رہیں گے، خوشیاں گھر کے اندر آئیں گی، گھر کے اندر سے مصیبتیں ٹل جائیں گی، ہے نا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے کلام میں میرے دوستوں بہت بڑی تاثیر ہے۔ تو اس کو جو ہے آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے جو آپ کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، گھر میں خیر و برکت بھی ہونے لگے، کاروبار بھی چلنے لگے، اچھا روزگار مل جائے، اچھا بزنس مل جائے، ہاتھ میں پیسہ رہنے لگے، جیب آپ کی خالی نہ ہو، آپ کے سارے شوق اور سارے ارمان جو ہیں پورے ہوتے رہیں، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو میری بات کو ذرا آپ حضرات غور سے سنیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا ذہن اور اپنی نیت، ان دونوں چیزوں کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیالات ایسے ہوتے ہیں، میں ابھی آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کو وظیفہ کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس کی پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ان باتوں کو نہیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وظیفہ بیکار ہو جائے، اس میں اثر اور تاثیر پیدا نہ ہو، تو اس لیے پہلے ان باتوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو اور اپنی نیت کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر دنیاوی خیالات گردش کرتے رہتے ہیں، اور لوگ جو ہے دولت کی ہوس اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان خدا اور رسول سے دوری بنائے ہوئے ہے، اور دنیاوی خیالات جو ہیں، جو دنیا کے عیش و عشرت، عیش و آرام ہے، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، مکان ہو اچھا، اور لگژری کاریں ہوں، اور بہترین اسٹینڈرڈ لائف ہو، یہ سب جو ہیں دنیاوی خیالات ہیں، یہ گمراہ کن خیالات ہیں، یہ سارے اچھے خیالات نہیں ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ دنیا میں اتنا مصروف ہو جائے کہ مطلب خدا اور رسول کو بھول جائے، دنیا ہی کمانے کے لیے سب کچھ کرنے لگے، اللہ رسول کے فرمان کا بالکل بھی پاس و لحاظ اور خیال نہ رکھے۔ اس لیے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو خیالات جو ہے آپ کو وہ اچھے رکھنا ہے، نیک خیالات رکھنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھے دولت اللہ دے گا تو میں جو ہے گاڑی لوں گا، اور بڑھیا سے بڑھیا فون چلاؤں گا، اور بہترین لڑکی سے شادی ہوگی، اور میرے اوپر جو ہے اچھے اچھے لوگ جو ہیں میرے اوپر رشک کریں گے، یہ ہوگا، میری شہرت ہوگی، میرا نام ہوگا۔ یہ سارے خیالات جو ہیں، ان سارے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ دیکھیے، اللہ سے ہم اگر مانگیں گے تو ہماری نیت بھی صاف ہونا چاہیے۔ اللہ دینے والا ہے، بے شک رازق ہے، وہ دیتا ہے، لیکن نیت صاف ہونا چاہیے۔ نیت میں کیا ہونا چاہیے؟ نیت میں اچھی چیزیں ہونا چاہیے، کہ ہمیں جو ہے اگر دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو ہم اللہ کی عطا کی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ہے نا، اور اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، صدقہ، خیرات۔ بہت سے مالدار لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی، تو دولت لینے کے بعد ان کو جب دولت مل گئی تو وہ خدا کو بھول گئے، اور دنیا میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ناچنے والیوں پر گڈیوں سے گڈیاں لٹائی جاتی ہیں، ہے نا۔ لیکن اگر بات آتی ہے کہ مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھا دی جائے تو وہی لوگ جو ہے اپنا منہ جو ہے وہ جوتے کی طرح بنا لیتے ہیں، ہے نا۔ تو ایسے لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے جو ہے کنجوسی کرتے ہیں، اور گناہ گاریوں میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو دولت بھی دی، اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اللہ دولت دے تو اللہ کی دی ہوئی دولت کو خدا کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے، اور اپنا بھی خرچہ کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں اماموں کی تنخواہ بڑھائی جائے، مسجد کے اماموں کی، اور مسجدیں تعمیر کرائی جائیں، مسجدوں میں اے سی لگوایا جائے، مدرسے کے بچوں کے اوپر خرچہ کیا جائے، مدرسے کے بچوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے، صدقہ کیا جائے، غریبوں کو دیا جائے، خیرات کیا جائے، ہے نا، یتیموں، بیواؤں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کی جائے، اور جو ہے اور بھی دوسرے اچھے نیک کام ہیں جن میں اپنے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے، یہ سارے نیک کام ہیں۔ تو آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ دولت دیتا ہے تو انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ میرے بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو بالکل پاک صاف رکھیں، اور نیت میں یہی اپنے خیالات رکھیں کہ اللہ اگر ہمیں دولت عطا فرمائے گا تو ہم اس کی راہ میں بھی خرچ کریں گے، ہے نا۔ تو اگر یہ آپ حضرات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وظیفہ بالکل 100% 100% کامیاب ہوگا، اور آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے، وظیفے میں اثر پیدا ہوگا مطلب۔
تو وظیفے میں کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے، کس وقت پڑھنا ہے، وہ آپ حضرات ذرا دھیان سے سنیں، غور سے سنیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ کسی بھی دن سے آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعے کی رات سے، یعنی کہ جمعرات کا دن گزار کر کے جو رات آتی ہے، شام میں سورج ڈوبتا ہے، صبح جمعہ ہوتا ہے، تو اسی رات سے آپ کو اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ تاریخ کی کوئی قید نہیں ہے، اور اگر عروج ماہ میں ہو جائے، یعنی کہ مہینہ جب چاند کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو پہلی تاریخ سے 15 تاریخ تک جو 15 دن ہوتے ہیں وہ عروج ماہ کہلاتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو شروع کے 15 دنوں میں، چاند کے مہینے کے شروع کے 15 دنوں میں آپ اس وظیفے کو کسی بھی جمعرات سے شروع کر سکتے ہیں۔ جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جو شام آتی ہے، اسی شام سے آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ اپنے دن بھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر اور جو ہے عشاء کی نماز ادا کر کے سکون کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں۔ اور میری ماں بہنیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کریں، اور مردوں کے لیے سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، اس لیے کہ وہاں سکون ہوتا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، کوئی ہلہ شور شرابہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر مسجد میں بیٹھ کر کریں گے تو بہت اچھا ہے۔ باقی گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر جگہ میرے حساب سے مسجد ہے، اور ماں بہنیں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر کریں، جو نماز کی جگہ ہے وہ وہاں پر جو ہے اسی مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، دو زانو بیٹھ کر اچھے سے ادب و احترام کے ساتھ خدا رسول کی بارگاہ میں لو لگا کر، اور اپنی آنکھوں میں خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کو بسا کر 21 مرتبہ پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے، اس کو آپ کو سب سے پہلے 21 بار پڑھنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور یہ رکھنا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، میں جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی، کامرانی عطا فرما، میرے رزق کو کھول دے، میرے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، مجھے اچھا روزگار عطا فرما دے، میری ساری پریشانیاں، ساری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یہ ذہن کے اندر اپنے خیالات رکھنا ہے۔ 21 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اللہ کے جو نام ہیں، 3 نام، یا رحیمو، یا کریمو، یا رزاقو، یہ 3 نام آپ کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھنا ہے 101 مرتبہ، 101 بار یہ تینوں نام پڑھنا ہے۔ یعنی کہ جب آپ تینوں نام لیں گے تو وہ ایک بار ہوگا، یا رحیمو، یا کریمو، یا رزاقو، ایک ہو گیا، یا رحیمو، یا کریمو، یا رزاقو، 2 ہو گیا، یا رحیمو، یا کریمو، یا رزاقو، 3 ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کو 101 بار تسبیح پر یہ اللہ کے نام پڑھنا ہے، مبارک نام۔ اس کے بعد جب یہ آپ کر لیں، اس کے بعد پھر لاسٹ میں 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے بازوؤں پر اس کو مل لیں، اور اس کے بعد ہاتھوں کو لمبا کر کے خدا کی بارگاہ میں اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد دعا کریں کہ پروردگار عالم، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، حضور کے طفیل میں تو میری دعاؤں کو قبول فرما، اور جس مقصد کے لیے میں نے اس دعا کو کیا ہے اور اس وظیفے کو کیا ہے، یا اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرما، میرے رزق میں وسعت دے، مجھے رزق کی تنگی سے محفوظ فرما دے، اور یا اللہ رب کریم میرے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما دے، اور میری دکان میں، میرے کاروبار میں، میرے روزگار میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما دے۔ یہ دل سے آپ کو دعا کرنا ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو سو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل آپ کو 40 دن لگاتار کرنا ہے، 40 دن لگاتار، یعنی کہ 40 راتیں، وہی عشاء کے بعد آپ روزانہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے، 40 راتیں آپ کو لگاتار اس عمل کو پڑھنا ہے، کسی بھی دن ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمل آپ کریں گے، میرا وجدان بولتا ہے، میرا ایمان بولتا ہے، اگر آپ حضرات دل سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے 40 دن، تو 40 ہی دن کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرمائے گا، اتنی دولت، اتنی شہرت، اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ آپ خود بھی اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آخرکار میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا کس طرح سے۔ اللہ نے مجھے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جہاں سے مجھے امید ہی نہیں تھی۔ جن لوگوں کا روزگار نہیں ہے،
ان کو اللہ انہی دنوں کے اندر بہت اچھا روزگار عطا فرمائے گا، آمدنی کا ذریعہ عطا فرمائے گا، اور جن کے روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں برکتیں عطا فرمائے گا، گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کہ جو ہے غریبی سے جو لوگ پریشان ہیں، مفلسی سے پریشان ہے، پیسہ کوڑی ہاتھ میں نہیں ہے، اچھا کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں سیٹ ہو پا رہا ہے، یا کوئی اگر نوکری والا بندہ ہے تو اس کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے، کوئی دکاندار ہے تو اس کی دکان میں جو ہے گراہک نہیں آ رہے ہیں، خیر و برکت نہیں ہے، یا کوئی انسان کوئی سا بھی بزنس کرتا ہے اس کے بزنس میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے اور بہت آسان وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو میرے بتانے سے، اس وظیفے کو اگر آپ حضرات کریں گے، تھوڑی سی دیر کا کام ہے، تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ آپ کو جو ہے بے پناہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے روزگار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بے شمار دولتوں سے آپ کو نوازے گا۔ تو محترم سامعین کرام، گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میری ویڈیو کو جو ہے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طریقے کے وظیفے جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کریں گے تو ویڈیو میں بتائی ہوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چلیے دوستو، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک ہندوستان میں بہت بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، اور خاص کر نوجوان لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور پیسہ کوڑی کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے، دولت کی قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے، بغیر پیسے کے کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، اکثر ہماری جیب خالی رہتی ہے، اور ہم جو ہے اپنے دل کا کوئی ایسی چیز جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، اپنے شوق پورے نہیں کر پاتے ہیں، دل میں کوئی خیالات آتے ہیں تو ان کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارا من نہیں لگتا کاروبار میں، کام کرنے میں دل نہیں لگتا ہے، اچھا کام سیٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، انہی کے لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اکثر لوگ اس بات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، یا کوئی ہمارے ستارے گردش میں چل رہے ہیں، یا کسی نے کوئی ٹونا ٹوٹکا ہمارے اوپر ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم جو ہے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو لوگ اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، جو لوگ کرنے دھرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کو ڈرا دیتے ہیں، اس کو الجھا دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں۔ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سے کرنے دھرنے والے اچھے لوگ بھی ہیں، جو اچھے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، مولوی ہیں، اور جو ہے واقعی میں وہ خدمت خلق کرتے ہیں، اللہ و رسول کے فرامین کے مطابق جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ کے کلام کے ذریعے سے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے تعویذوں میں جو ہے اثر ہوتا ہے، جن کے نقش جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور جن کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے، کچھ مولوی حضرات، کچھ عالم حضرات ایسے بھی ہیں۔ لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں، زیادہ تر، جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ کرنے دھرنے کے لیے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی دکانیں کھول لیں، کتابیں رکھ لی سامنے، اس میں دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ نقش وغیرہ لکھتے رہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بتاتے ہیں کہ یہ اتارا، وہ اتارا کرو، اس کی کھوپڑی لاؤ، اس کی ہڈی لاؤ، اور یہ کپڑا لاؤ، وہ لاؤ، یہ لاؤ۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے کرا ہوا ہے، جادو ٹونا ہے، سحر آسیب ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو اتنا خرچہ دینا پڑے گا، اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ صرف ایک ذہنی آپ کا جو ہے توازن ہے، اس کو ڈس بیلنس نہ ہونے دیں، ایسے لوگوں کے چکر میں ہرگز نہ پڑیں۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اللہ کا نام جو ہے، اللہ کے بہت سارے ذاتی صفاتی نام ہیں، تو اللہ کے ناموں میں ہی اتنی برکت ہے کہ اگر آپ ان ناموں کو ہی دل سے اگر ورد میں لے لیں تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ آپ صحت کے اعتبار سے بھی تندرست و توانا رہیں گے، بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی، اور اس کے علاوہ گھریلو حالات بھی اچھے ہو جائیں گے،
ہے نا، گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی اور گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، اور گھر والے سارے لوگ جو ہیں خوشحال رہیں گے، تندرست رہیں گے، خوشیاں گھر کے اندر آئیں گی، گھر کے اندر سے مصیبتیں ٹل جائیں گی، ہے نا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے کلام میں میرے دوستو بہت بڑی تاثیر ہے۔ تو اس کو جو ہے آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے جو آپ کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، گھر میں خیر و برکت بھی ہونے لگے، کاروبار بھی چلنے لگے، اچھا روزگار مل جائے، اچھا بزنس مل جائے، ہاتھ میں پیسہ رہنے لگے، جیب آپ کی خالی نہ ہو، آپ کے سارے شوق اور سارے ارمان جو ہیں پورے ہوتے رہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، تو میری بات کو ذرا آپ حضرات غور سے سنیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا ذہن اور اپنی نیت، ان دونوں چیزوں کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیالات ایسے ہوتے ہیں، میں ابھی آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کو وظیفہ کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس کی پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ان باتوں کو نہیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وظیفہ بیکار ہو جائے، اس میں اثر اور تاثیر پیدا نہ ہو۔ تو اس لیے پہلے ان باتوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو اور اپنی نیت کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر دنیاوی خیالات گردش کرتے رہتے ہیں، اور لوگ جو ہے دولت کی ہوس اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان خدا اور رسول سے دوری بنائے ہوئے ہے، اور دنیاوی خیالات جو ہیں، جو دنیا کے عیش و عشرت، عیش و آرام ہے، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، مکان ہو اچھا، اور لگژری کاریں ہوں، اور بہترین اسٹینڈرڈ لائف ہو، یہ سب جو ہیں دنیاوی خیالات ہیں، یہ گمراہ کن خیالات ہیں، یہ سارے اچھے خیالات نہیں ہیں۔ کیونکہ انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں اتنا مصروف ہو جائے کہ مطلب خدا اور رسول کو بھول جائے، دنیا ہی کمانے کے لیے سب کچھ کرنے لگے، اللہ رسول کے فرمان کا بالکل بھی پاس و لحاظ اور خیال نہ رکھے۔ اس لیے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو خیالات جو ہے آپ کو وہ اچھے رکھنا ہے، نیک خیالات رکھنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھے دولت اللہ دے گا تو میں جو ہے گاڑی لوں گا اور بڑھیا سے بڑھیا فون چلاؤں گا اور بہترین لڑکی سے شادی ہوگی، اور میرے اوپر جو ہے اچھے اچھے لوگ جو ہیں میرے اوپر رشک کریں گے، یہ ہوگا، میری شہرت ہوگی، میرا نام ہوگا۔ یہ سارے خیالات جو ہیں، ان سارے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ دیکھیے، اللہ سے ہم اگر مانگیں گے تو ہماری نیت بھی صاف ہونا چاہیے۔ اللہ دینے والا ہے، بے شک رازق ہے، وہ دیتا ہے، لیکن نیت صاف ہونا چاہیے۔ نیت میں کیا ہونا چاہیے؟ نیت میں اچھی چیزیں ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اگر دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو ہم اللہ کی عطا کی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ہے نا۔ اور اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، صدقہ، خیرات۔ بہت سے مالدار لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی، تو دولت لینے کے بعد ان کو جب دولت مل گئی تو وہ خدا کو بھول گئے اور دنیا میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ناچنے والیوں پر گڈیوں سے گڈیاں لٹائی جاتی ہیں، ہے نا۔ لیکن اگر بات آتی ہے کہ مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھا دی جائے تو وہی لوگ جو ہے اپنا منہ جو ہے وہ جوتے کی طرح بنا لیتے ہیں، ہے نا۔ تو ایسے لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے جو ہے کنجوسی کرتے ہیں اور گناہ گاریوں میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو دولت بھی دی، اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اللہ دولت دے تو اللہ کی دی ہوئی دولت کو خدا کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے اور اپنا بھی خرچہ کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں اماموں کی تنخواہ بڑھائی جائے، مسجد کے اماموں کی، اور مسجدیں تعمیر کرائی جائیں، مسجدوں میں اے سی لگوایا جائے، مدرسے کے بچوں کے اوپر خرچہ کیا جائے، مدرسے کے بچوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے، صدقہ کیا جائے، غریبوں کو دیا جائے، خیرات کیا جائے، ہے نا، یتیموں، بیواؤں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کی جائے، اور جو ہے اور بھی دوسرے اچھے نیک کام ہیں جن میں اپنے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے، یہ سارے نیک کام ہیں۔ تو آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ دولت دیتا ہے تو انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ میرے بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو بالکل پاک صاف رکھیں، اور نیت میں یہی اپنے خیالات رکھیں کہ اللہ اگر ہمیں دولت عطا فرمائے گا تو ہم اس کی راہ میں بھی خرچ کریں گے، ہے نا۔ تو اگر یہ آپ حضرات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وظیفہ بالکل 100% 100% کامیاب ہوگا، اور آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے، وظیفے میں اثر پیدا ہوگا مطلب۔
تو وظیفے میں کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے، کس وقت پڑھنا ہے، وہ آپ حضرات ذرا دھیان سے سنیں، غور سے سنیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ کسی بھی دن سے آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعے کی رات سے، یعنی کہ جمعرات کا دن گزار کر کے جو رات آتی ہے، شام میں سورج ڈوبتا ہے، صبح جمعہ ہوتا ہے، تو اسی رات سے آپ کو اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ تاریخ کی کوئی قید نہیں ہے، اور اگر عروج ماہ میں ہو جائے، یعنی کہ مہینہ جب چاند کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو پہلی تاریخ سے 15 تاریخ تک جو 15 دن ہوتے ہیں وہ عروج ماہ کہلاتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو شروع کے 15 دنوں میں، چاند کے مہینے کے شروع کے 15 دنوں میں آپ اس وظیفے کو کسی بھی جمعرات سے شروع کر سکتے ہیں۔ جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جو شام آتی ہے، اسی شام سے آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ اپنے دن بھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر اور جو ہے عشاء کی نماز ادا کر کے سکون کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں۔ اور میری ماں بہنیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کریں، اور مردوں کے لیے سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، اس لیے کہ وہاں سکون ہوتا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، کوئی ہلہ شور شرابہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر مسجد میں بیٹھ کر کریں گے تو بہت اچھا ہے۔ باقی گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر جگہ میرے حساب سے مسجد ہے۔ اور ماں بہنیں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر کریں، جو نماز کی جگہ ہے وہ وہاں پر جو ہے اسی مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ دو زانو بیٹھ کر اچھے سے ادب و احترام کے ساتھ خدا رسول کی بارگاہ میں لو لگا کر، اور اپنی آنکھوں میں خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کو بسا کر 21 مرتبہ پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے، اس کو آپ کو سب سے پہلے 21 بار پڑھنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور یہ رکھنا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، میں جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی، کامرانی عطا فرما، میرے رزق کو کھول دے، میرے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، مجھے اچھا روزگار عطا فرما دے، میری ساری پریشانیاں، ساری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یہ ذہن کے اندر اپنے خیالات رکھنا ہے۔ 21 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اللہ کے جو نام ہیں، 3 نام، یا رحیمو، یا کریمو، یا رزاقو، یہ 3 نام آپ کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھنا ہے 101 مرتبہ، 101 بار یہ تینوں نام پڑھنا ہے۔ یعنی کہ جب آپ تینوں نام لیں گے تو وہ ایک بار ہوگا۔ یا رحیمو، یا کریمو، یا رزاقو، ایک ہو گیا۔ یا رحیمو، یا کریمو، یا رزاقو، 2 ہو گیا۔ یا رحیمو، یا کریمو، یا رزاقو، 3 ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کو 101 بار تسبیح پر یہ اللہ کے نام پڑھنا ہے، مبارک نام۔ اس کے بعد جب یہ آپ کر لیں، اس کے بعد پھر لاسٹ میں 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے بازوؤں پر اس کو مل لیں، اور اس کے بعد ہاتھوں کو لمبا کر کے خدا کی بارگاہ میں اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد دعا کریں کہ پروردگار عالم، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، حضور کے طفیل میں تو میری دعاؤں کو قبول فرما، اور جس مقصد کے لیے میں نے اس دعا کو کیا ہے اور اس وظیفے کو کیا ہے، یا اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرما، میرے رزق میں وسعت دے، مجھے رزق کی تنگی سے محفوظ فرما دے، اور یا اللہ رب کریم میرے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما دے، اور میری دکان میں، میرے کاروبار میں، میرے روزگار میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما دے۔ یہ دل سے آپ کو دعا کرنا ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو سو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل آپ کو 40 دن لگاتار کرنا ہے۔ 40 دن لگاتار، یعنی کہ 40 راتیں، وہی عشاء کے بعد آپ روزانہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ 40 راتیں آپ کو لگاتار اس عمل کو پڑھنا ہے، کسی بھی دن ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمل آپ کریں گے، میرا وجدان بولتا ہے، میرا ایمان بولتا ہے، اگر آپ حضرات دل سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے 40 دن، تو 40 ہی دن کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرمائے گا، اتنی دولت، اتنی شہرت، اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ آپ خود بھی اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آخرکار میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا کس طرح سے۔ اللہ نے مجھے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جہاں سے مجھے امید ہی نہیں تھی۔ جن لوگوں کا روزگار نہیں ہے،
ان کو اللہ انہی دنوں کے اندر بہت اچھا روزگار عطا فرمائے گا، آمدنی کا ذریعہ عطا فرمائے گا، اور جن کے روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں برکتیں عطا فرمائے گا، گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میرے پیارے دوستو، میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں، مجھ سے کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔